नाज़रीन सामीन, आज हम आपको उन दो शख्सियत से रूबरू करवाएंगे जो शख्सियत एजुकेशन में एक आला मुकाम उन्होंने पाया है। एक है हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रशीद खान साहब जो रिटायर हो चुके हैं, और दूसरा है हमारे साथ डॉक्टर सजाद हुसैन साहब। डॉक्टर अब्दुल रशीद खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया है, और दोनों मेहमानों का हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। सबसे पहले हमारी यही सवाल है आपसे डॉक्टर अब्दुल रशीद खान साहब से कि जो 5 अगस्त से यहाँ पर दफ़ा 370 और 35A का जो खात्मा हुआ, तब से आज तक एजुकेशन सिस्टम में जो जवाल आया है, तो किस नज़र से आप देखते हैं? बिलाल साहब, जो आप महकमे तालीम के बारे में मुझसे पूछ रहे हैं, क्योंकि मैंने महकमे तालीम में 32 साल पढ़ाया है। बिल्कुल। और यहाँ जम्मू कश्मीर का जो महकमे तालीम है, ये शुरू से ही अवतरी का शिकार रहा है, ख़ास तौर पे सियासत शोबदाबाजी का ही शिकार रहा है। मुझे अमली तजुर्बा रहा है इस बात का कि जो भी गवर्नमेंट यहाँ आ गई, जो भी मैंने 32 साल से सरकारें बदलते हुए यहाँ देखा, उन्होंने कभी भी इस तालीमी महकमे की तरफ कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी। और जब भी यहाँ नई कैबिनेट बनी और जब भी कभी ये मिनिस्टरों का इंतखाब करते थे, तो जो अच्छे लोग होते थे, पढ़े लिखे लोग होते थे, उनको इस पोर्टफोलियो से दूर रखते थे। उनको महकमा रेवेन्यू उनको मिलता था, फाइनेंस का डिपार्टमेंट उनको मिलता था, R&B का डिपार्टमेंट उनको मिलता था। लेकिन ये जो महकमा तालीम होता था, ये उस शख्स को दिया जाता था जो बिल्कुल पूरे कैबिनेट में नाअहल होता था। बिल्कुल। आज तक मैंने, चूंकि आप बता भी काफी वसा गुजारा है इस महकमे तालीम में, मैंने कभी भी आज तक कोई मिनिस्टर ऐसा नहीं देखा जो कोई नया प्लान हमें देता, जो अपनी आइडियोलॉजी हमें बताता कि इस तरह हम इसमें तगीर व तब्दील लाना चाहते हैं। ऐसा मैंने आज तक कोई मिनिस्टर नहीं देखा। सिर्फ मिनिस्टरों का काम काज रहा महकमा तालीम की मैं बात करता हूँ, सिर्फ ट्रांसफर, सस्पेंशन, बस यही काम मैंने देखा हमारे मिनिस्टर लोग करते रहे। मैंने कभी भी नहीं देखा आज तक कि कोई मिनिस्टर हमारा एजुकेशन का वो बनता जो हमें नया सोच देता, नया प्रोग्राम देता, नया कुछ आइडिया देता, जिससे हमारी रियासत या हमारी यूटी जो है ये महकमे तालीम में तरक्की करता। तो मैंने इतना ही देखा है कि कुछ ऐसे मिनिस्टर हमने देखे हैं जिनकी जबान पर उठते बैठते सिर्फ गाली होती थी। बिल्कुल। और जो मिनिस्टर सिर्फ काम ही सेक्रेटरी में करे गाली से, शाम तक गाली बकता रहे, उस मिनिस्टर ने अपने 5 साल में आप ही अंदाजा लगाइए महकमे तालीम को क्या किया होगा। ये हालत हमारी महकमे तालीम शुरू से हो गई। अब आपने जो मुझे सवाल पूछा कि 5 अगस्त 19 के बाद हमारी तालीमी निज़ाम का क्या हुआ, जहाँ तक मेरा पर्सनल तजुर्बा है, मेरी ज़ाती राय है, 5 अगस्त से हमारे यहाँ यूटी में महकमे तालीम का बिल्कुल बेड़ा जो है गर्क हो गया। सबसे बड़ा नुकसान जो हमारा जम्मू कश्मीर में हुआ वो तालीम का ही हुआ। क्योंकि जहाँ अभी तक 2 गवर्नर हमारे बदल गए, इन्होंने रेवेन्यू की तरफ थोड़ी बहुत तवज्जो दी, जंगलात की तरफ थोड़ी बहुत तवज्जो, R&B की तरफ थोड़ी बहुत तवज्जो, लेकिन इनके दौर में भी तालीम का महकमा ही शिकार रहा। बिल्कुल। महकमे तालीम की तरफ ये लोग भी तवज्जो नहीं दे रहे। अब चूंकि हमारी बदनसीबी है, जब 370 और 35A को यहाँ से खत्म किया गया और मरकजी सरकार ने 5 अगस्त से ही यहाँ, चूंकि सरकार को अंदेशा था यहाँ हालात बिगड़ जाएंगे, तो उन्होंने सबसे पहले हमारे तालीमी इदारे मुकफ़ल किए। जब हमारे तालीमी इदारे ही मुकफ़ल किए तो ये लगातार मुकफ़ल ही रहे और पढ़ने पढ़ाने का काम मुअत्तल रहा, और नतीजा ये निकला कि हमारे बच्चों का 1 साल एक तालीमी साल जो है वो ज़ाया हो गया। अब इस दौरान इन लोगों ने कभी मास प्रमोशन दे दी, कभी छूट दे दी। हालांकि ये मास प्रमोशन या छूट देना जो है ये तालीम के मामले में समय कातिल से कम नहीं है, क्योंकि पढ़ने का काम जो है, तालीम और तरबियत का जो काम है, इसमें एक सिलसिला होना चाहिए, इसमें एक तसलसल होना चाहिए। देयर शुड बी कंटिन्यूटी।
لیکن جب یہ کنٹینیوٹی نہیں ہے، کبھی آپ نے بچے کو 35% کنسیشن دے دیا، کبھی آپ نے بچے کو ماس پروموشن دے دی، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بچوں کو پڑھنے کے ساتھ، کتابوں کے ساتھ، استاد کے ساتھ، تعلیم ادارے کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ جب اس کی دلچسپی ہی ٹوٹ گئی، جب اس کی دلچسپی ہی فوت ہو گئی، تو اس کو پڑھنے کا ماحول بیچارے کو کہاں ملا، اسے پڑھا کیسے؟ اور چونکہ میرا یہ ذاتی تجربہ رہا ہے کہ پڑھنے کے دوران جب ایک بچہ پڑھنا چاہتا ہے، لیٹسٹ علوم حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے اس کو چاہے سکون قلم، اس کے لیے اس کو چاہے اطمینان قلم، اس کو امن چاہے، آشتی چاہے۔ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ 5 اگست کے بعد یا 5 اگست سے آج تک ہمارے ریاست میں، ہمارے یوٹی میں، جموں کشمیر میں بچوں کو سکونی قلم نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، تسلی نہیں ہے، امن نہیں ہے، آشتی نہیں ہے، اور اپنی زندگی کی کوئی گارنٹی ہی نہیں ہے۔ جب ایسے ماحول سے ہمارے بچے گزر رہے ہیں، ہماری نئی نسل گزر رہی ہے، تو ہم کیسے ایکسپیکٹ کریں گے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ تعلیم میدان میں بہت آگے جا رہے ہیں؟ میں اس کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا ہوں۔ میں یہی بتاؤں گا پھر بھی کہ تعلیمی طور پہ ہمارا جو یوٹی ہے بہت پیچھے گیا ہے اور بہت نقصان ہمارا ہو گیا ہے۔ دوسری بات جو آپ مجھے پوچھ رہے ہیں وہ یہ کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ جموں کشمیر میں شروع سے ہی یہ تعلیم کا محکمہ جو ہے یہ سیاسی شعبہ بازی کا شکار ہے، اور چونکہ گزشتہ سرکار نے سب سے بڑا نقصان جو ہمارا کیا ہے محکمہ تعلیم کا وہ یہ کہ انہوں نے یہاں ٹھوس دیا وہاں پہ مخلوط ایجوکیشن، جو انہوں نے مخلوط تعلیم یہاں، مطلب میں آپ کو بتاؤں گا بیمنا کالج ہمارا لڑکوں کے لیے تھا، ایس بی کالج ہمارا لڑکوں کے لیے تھا، امر سنگھ کالج ہمارا لڑکوں کے لیے تھا، اور گرلز کالج بے شک کم تھے ہمارے پاس، لیکن گورنمنٹ کو بجائے اس کے کہ انہوں نے ہمارا یہ مخلوط تعلیمی نظام یہاں قائم کیا، اور مخلوط تعلیم نظام جو ہے یہ بالکل جس سٹیج پہ ہمارے بچے پڑھتے ہیں گریجویشن میں، اس سٹیج پہ مخلوط تعلیم جو ہے یہ انتہائی مضر ہے، انتہائی نقصان دہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی بات ادھر ہی رہے گی، فی الحال پہلے ڈاکٹر سجاد صاحب سے جانیں گے۔ ڈاکٹر سجاد صاحب، جو لاک ڈاؤن کے دوران سرکار نے اقدامات اٹھائے زوم کلاسز کا، تو کس طریقے سے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں؟ ایک طرف نہ 4G کا سسٹم ہے اور دوسری طرف بچوں کے پاس اینڈرائڈ فون نہیں ہے، 10% یا 15% لوگوں کے پاس اینڈرائڈ فون ہے، تو آپ کی نظر کیا ہے؟ دیکھیے، پہلے تو جو 370 کے بعد کافی عرصہ کوئی کلاس وغیرہ نہیں ہوا، اس کے بعد جب مارچ میں تھوڑا سا شروع ہوا تھا، لیکن اس کے بعد جو کووڈ-19 کا پوری دنیا پہ اس کا اثر بالکل پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا، تو پھر سے کلاس بند ہوا۔ اس کے بعد ہمارا جو انٹرنیٹ کا سسٹم یہاں وہ تو بند تھا۔ ہمارے بچے جو چاہتے تھے کہ ہم باہر کے ریاستوں میں اچھے اچھے انسٹیٹیوٹس میں داخلہ لیں، وہ فارم نہیں بھر سکے، بہت ساری دقتوں کا انہوں نے وہ فیس کیے۔ اور اس کے بعد جو 2G کا انٹرنیٹ ہمیں ملا، اور اس کے بعد زوم کلاسز ہم نے اسٹارٹ کی۔ ہم نے آن لائن کلاسز شروع کیے، بچوں کو بولا کہ آپ آن لائن کلاسز کریے۔ 100 میں سے 3 یا 4 بچے، ٹوٹلی 3 یا 4 بچے ہمارے آن لائن کلاس میں جوائن کرتے تھے، اور جوائن کرنے کے بعد وہ لوگ کہتے تھے سر ہمیں آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ انفیکٹ آج بھی یہ بالکل ایسے ہی چل رہا ہے، ان کو آواز نہیں آتی ہے بالکل۔ اور پھر اس پہ ہم نے بہت مطلب کھوج کیا، ہم انسٹیٹیوشن لیول پہ بہت ساری میٹنگز اس پہ بلائے کہ بچے آ کیوں نہیں رہے، ان کا ہمیں زیادہ سے زیادہ آن لائن کلاسز میں شمولیت ہونی چاہیے، لیکن ہو نہیں پائی۔ پھر ہم نے جب اس کا پورا کھوج کیا تو بہت سارے بچے ہمارے، ان کے پاس اینڈرائڈ فون نہیں تھے، تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ آن لائن کلاس سسٹم چل رہا ہے جی۔ تو کچھ بچوں کے پاس، کچھ بچے ایسے بھی تھے جن کے پاس اینڈرائڈ فون تھا، لیکن وہ کنیکٹیویٹی ان کے پاس نہیں تھے بالکل۔ ہم جو بیروا ہمارا علاقہ ہے، اس میں بہت سارے دور دراز علاقوں سے ہمیں بچے پڑھنے آتے ہیں ہمارے کالج میں، اور وہ ہمیں اس بات کا شکایت کرتے تھے سر ہمارے پاس نیٹ ورک فیسلٹی نہیں ہے، تو وہ جوائن نہیں کر پاتے تھے بالکل۔ مطلب 5 یا 10% زیادہ سے زیادہ بچے ہمیں زوم کلاسز میں جوائن کرتے ہیں، اس میں بھی بہت ساری دقتیں ہیں۔ جیسے ہمیں سپوز میرا سوال ہے، سرکار نے اگر یہ اقدامات اٹھائے تو سرکار کو یہ دیکھنا چاہیے کیا یہاں پر نیٹ ورک کا سسٹم ہے کوئی
تو کس طرح کی سرکار کو کیا سجیشن دینا چاہتے ہیں آپ؟ ہم ویسے تو ایک پروفیسر ہے جی بالکل، ہم سرکار کو ہم یہ سجیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ایک تو اگر آپ اس ٹائم جو دیکھیں گے کووڈ کا جہاں تک دیکھا جا رہا ہے ماحول پوری دنیا میں، یہ کہا جا رہا ہے کہ 2 سال تک اسے ہمارے ساتھ شاید اس کو رہنا پڑے گا جب تک اس کا کوئی اینٹیڈوٹ وغیرہ نہیں نکلے. تو ہم یہ بھی ایک سجیشن دے سکتے ہیں کہ آپ اگر کالج میں وہ ریپڈ ٹیسٹ وغیرہ سسٹم شروع کریں تو کالج میں اب اگر ہم سوشل ڈسٹینس اور ماسک اور سینیٹائزر وغیرہ کا پوری طرح سے جو پروٹوکالز ہے اس کا استعمال کریں تو کلاس ورک ہم ریزیوم کر سکتے ہیں. اگر کمیونٹی بیسس پہ کلاسز شروع کریں، مڈل کلاس کی بات کر رہا ہوں میں، کمیونٹی بیسڈ پہ ہاں بالکل، اگر ہم پرائمری اور مڈل تک بالکل جو اسکولز ہمارے ہیں ان کو ہم کھول سکتے ہیں اور ہم اس کو ایز اے ٹیسٹ ہم کر سکتے ہیں جہاں پہ ہمارا جیسے ہاٹ اسپاٹ وغیرہ جہاں پہ آپ کو کیسز نہیں آ رہے وہاں پہ میرے خیال سے کھول دینا چاہیے. اسمارٹ لاک ڈاؤن کا استعمال ہمیں کرنا چاہیے تاکہ ہم زیادہ سفر نہ کریں. جو ہمیں اتنا لاس ہو رہا ہے، ایجوکیشن کا بہت سارا لاس ہو رہا ہے اور اکنامکلی تو ہم بہت سارے لاس میں چلے گئے ہیں، تو ہم اس کو لاس کو منیمائز کرنے کا سوچ سکتے ہیں. ہاں تو اسمارٹ لاک ڈاؤن کا ایک کانسیپٹ لا سکتے ہیں جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں اگر کمیونٹی بیسڈ پہ جیسے آپ تذکرہ کر رہے ہیں، کمیونٹی بیسڈ پہ جس ایریا میں ہمیں کیسز نہیں آ رہے وہاں اگر ہم اس کو کھول دیں تو ہمیں چیک کرنا چاہیے کہ اگر وہ پازیٹیو ہمیں فیڈ بیک مل رہا ہے تو زوم کلاسز سے بیٹر، بالکل زوم کلاسز سے تو بہت بہتر وہی رہے گا. بہت سارے مطلب پیرنٹس جو ہے انہوں نے ہم سے کہا کہ ہم نے کچھ گھر کے اخراجات جو ان کے ایسٹس ہوا کرتے تھے وہ بیچے، کچھ لوگوں نے دور دراز علاقوں میں زمین تک کی بات کی، زمین بیچنا پڑا، اینڈرائڈ فون لایا، اور اس کے بعد پھر نیٹ ورک کا پرابلم ہے. نیٹ ورک ہمارے پاس 2G ہے اور وہ بھی کنیکٹیوٹی پورے ایریا میں نہیں ہے. تو آئی مین اوور آل اگر ہم دیکھیں تو بہت سفر کیا ہے ہم نے آفٹر 370 35A اور جو کووڈ. ڈاکٹر صاحب ایک بار پھر آپ سے بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب ایک بار پھر آپ سے جانیں گے کہ جو سرکار میں کسی رقم خرچ ہو رہا ہے سرکاری ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پہ، تو جب ہم دیکھتے ہیں ادھر سے کچھ نہیں نکل رہا ہے بنسبت پرائیویٹ اسکول میں، تو ایک طرف سرکار اتنا کسی رقم ادھر خرچ کرتے ہیں، دوسری طرف ٹیچرز جو عملہ وہاں پر کام کر رہے ہیں وہ اپنے بچے پرائیویٹ اسکول میں پڑھاتے ہیں. تو کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں؟ ہاں، اس پہ جو سرکاری اداروں پہ گورنمنٹ جو بہت خرچہ کرتی ہے، اس کے خرچ کرنے کا طریقہ کار جو ہے وہ گورنمنٹ کا جو وہ صحیح نہیں ہے. بالکل اس میں وہ پیسہ خرچ کرتے ہیں وہ صرف تعمیری کاموں پہ خرچ کرتے ہیں، لیکن ہمیں جو سرکاری اداروں میں ٹیچر پڑھاتے ہیں ان کے مورل کو اپ گریڈ کرنے کے لیے، ان کو انکریج کرنے کے لیے گورنمنٹ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. بالکل خالی تنخواہ سے ہمارے ٹیچر جو ہے وہ انکریج نہیں ہوتے ہیں. ان کو انکریج کرنے کے بڑے طریقے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ٹیچروں کو اپنے مسائل منوانے کے لیے بازار میں آنا پڑتا ہے، سڑکوں پہ آنا پڑتا ہے، ان کو لاٹھیاں کھانی پڑتی ہیں، ان کو بے عزتی کا شکار ہونا پڑتا ہے. جب اس طرح کا سلوک ہمارے ٹیچروں کے ساتھ کیا جائے، ان کو بازاروں میں مارا جائے، بازاروں میں پیٹا جائے، ان پہ رنگ پھینکا جائے، ان کے خلاف FIR دیا جائے، اور اس کے بعد 2 سال 1 سال تحریک چلاتے ہیں، وہ ان کو مار داڑ ہو جاتا ہے. اس کے بعد گورنمنٹ کے مسائل حل کرتی ہے. اگر گورنمنٹ ان کو مار پیٹ سے پہلے ہی ان کے مسئلے حل کرتی تو اچھی بات تھی. گورنمنٹ کے پاس سرکاری اسکولوں کو انکریج کرنے کا کوئی نظام نہیں ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے، جس کی وجہ سے سرکاری استاد بھی مطلب دل شکستہ ہے. اس کے مقابلے میں جو پرائیویٹ اسکول ہے، پرائیویٹ اسکول میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک ڈسپلن کی بات ہے وہاں. بالکل. اور وہاں اچھا ٹیچر جو ہے وہ اچھا ہی ہے جو وہاں اچھا. لیکن سرکاری اسکولوں میں جو ہمارا محکمہ تعلیم ہے، یہاں سب کو ایرے گیرے نتو کھیرے کو سب کو اچھے لوگوں کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکا جاتا ہے. لیکن یہاں انکریج کرنے کا کوئی طریقہ گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے. خالی پیسہ، خالی عمارتیں، خالی فرنیچر خریدنا جو ہے اسے تعلیمی ادارہ میں نہیں ہے. تعلیمی ادارے میں ایگزامینیشن کا سسٹم صحیح ہونا چاہیے، ایک ڈسپلن ہونا چاہیے. اور چونکہ سرکاری تعلیمی اداروں میں آپ کو میں بتاؤں کہ مہینے میں 3 بار قانون بدلتا ہے. آج ایک قانون ہوتا ہے، کل اس قانون کو رد کرتے ہیں، پھر دوسرا قانون بنتا ہے، اس کو یونیورسٹی رد کرتی ہے، پھر ایک اور قانون بنتا ہے، اس کو تیسرے دن رد کرتے ہیں.
یہ جو افراتفری کا ماحول ہمارے محکمہ تعلیم میں ہے، اسی وجہ سے ہمارے سرکاری اسکول جو ہے افراتفری، ہاں اس کے مقابلے میں جو آپ سرکاری اسکول میں جائیں گے ان کا ایک باضابطہ ایک ڈسپلنری کمیٹی ہوتی ہے، ان کے پاس ایک پروگرام بنا ہوتا ہے جو تقریباً 2 سال 3 سال تک کنٹینیوسلی چلتا ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ ہمارا ایک لائحہ عمل بنا ہوا ہے، اس لائحہ عمل پر وہ لوگ چلتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہاں کی پرفارمنس بہت اچھی رہتی ہے. ہمارے یہاں پرابلم ہوتی ہے یا تو سرکاری اسکول کو لیتے ہیں سینسس کے لیے، یا کہیں ان کو لیتے ہیں الیکشن ڈیوٹی کے لیے، یا ان کو لیتے ہیں کسی اور ڈیوٹی کے لیے. یعنی سرکاری اداروں میں، سرکاری اسکولوں میں جو ہمارے ٹیچر لوگ ہیں ان سے گورنمنٹ اور بھی کام لیتی ہے، اور اس دوران جو ہے ان کو بڑی پرابلمز ہو جاتی ہیں. میں آپ کو بتاؤں، میں خود کتنی بار الیکشن ڈیوٹی کے لیے گیا، جان جوکھوں میں ڈال کر میں واپس آیا اور الیکشن ڈیوٹی میں نے پرفارم کی. اور اس طرح کے جو ڈفرینٹ کام سرکاری اسکول میں دیا جاتا ہے، اس سے بھی یہ ہمارا محکمہ تعلیم جو ہے ڈسٹربڈ ہے. کیونکہ اگر تعلیمی ادارہ ہے، یار ہمیں تعلیم کا ہی کام دے دو، پڑھنے پڑھانے کا ہی کام دے دو، اسی پر فوکس کرو. ہمیں الیکشن کے ساتھ کیا ہے، ہمیں اس کے کووڈ کے ساتھ ہمیں کیا ہے. آج دیکھو کتنے لوگوں کو کووڈ کی ڈیوٹی دی گئی ہے، اس کا الگ کام ہے. محکمہ ہیلتھ آپ کے لیے ہے، آپ کے پاس سب کچھ ہے، تو کیوں آپ محکمہ ایجوکیشن کو بھی اس میں گھسیٹ رہے ہو؟ اس طرح کا یہ جو ملٹی پرپز کے لیے رکھا ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، اس نے ہم کو برباد کر دیا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ. پرائیویٹ اسکول میں یہ چیز تو نہیں ہوگی. ڈاکٹر صاحب ایک چیز میں نے آپ سے پوچھا کہ جو سرکاری ٹیچر ہے وہ اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکول میں کیوں پڑھاتے ہیں؟ کیا یہ جو سرکاری سسٹم دن بہ دن ڈیفرنٹ ہو رہا ہے، اس کی سرکار ذمہ دار ہے پیرنٹس سے یا ٹیچرز؟ یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، کہ یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سرکار صحیح ڈھنگ سے تعلیمی اداروں کو نہیں چلا پاتی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ آپ آج کا بچہ جو ہے بڑا سینسٹیو بچہ ہے، اس کے گھر کا ماحول آج بڑا صاف ستھرا ہے. وہ زمانہ گیا جب ایک ہی پائجامہ 3 بچے گھر میں 3 فیملی ممبر پہنا کرتے تھے. آج اگر غریب سے غریب بچہ بھی پھر بھی اس کے پاس 2 پینٹ ہے، 3 پینٹ ہے، 2 بوٹ ہے. اب اس کو بیٹھنے کی جگہ بھی چاہے. آپ کو کتنے تعلیمی ادارے ایسے ملیں گے جہاں کئی بچے ٹاپ پر بیٹھتے ہیں. آپ کو میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ایک پڑوس گاؤں ہے، ایک ہائی اسکول ہے لال پورہ بیرو میں ایک ہائی اسکول ہے، اور وہاں 10th کلاس کی جو لڑکیاں ہیں وہ بھارے لڑکیاں ہیں، بڑی لڑکیاں ہیں. پچھلے 5 سال سے وہاں کا سٹاف جو ہے، وہاں کی ہیڈ مسٹر جو ہے، وہ گورنمنٹ کو 5 سال سے درخواستیں لکھتی ہیں کہ مجھے باتھ روم چاہیے لڑکیوں کے لیے. وہ وہاں کی جوان سال لڑکیوں کو جانا پڑتا ہے پڑوسیوں کے گھر میں. اب جب ایک ہائی اسکول کا یہ حال ہے تو پیرنٹس کہاں اپنے بالغ بچوں کو وہاں اس اسکول میں بھیجتے ہیں؟ تو لیکن پرائیویٹ اسکول میں کم سے کم باتھ روم تو ہے، پرائیویٹ اسکول میں تو بیٹھنے کی کم سے کم سیٹ تو ہے، بیٹھنے کی جگہ تو ہے، انفراسٹرکچر ان کے پاس تو ہے، تو آنے جانے کے لیے گاڑی تو ہے. تو اب سرکاری اسکول کی آپ لوگ بات کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ جب بچے کو بیٹھنے کی سہولت نہیں ہے، صفائی کا وہاں گرد و غبار دیواروں پہ چڑھا ہوا ہے، کاپیوں پر گرد و غبار ہے، تو وہاں نیچرلی آج کے پیرنٹس نہیں چھوڑ پاتے ہیں اپنے بچوں کو وہاں. یہی سب سے بڑی بات ہے. ورنہ پڑھائی کا جہاں تک تعلق ہے، ہمارے سرکاری اسکول میں بڑے ایفیشینٹ ٹیچر ہیں، بڑے انٹیلیجنٹ ٹیچر ہیں، ایسی بات نہیں ہے. اس وقت اس ٹائم میں سرکار کو کیا سوچنا پڑے گا؟ آپ کی کیا سجیشن ہے؟ بس ایک ماہر تعلیم ہے، سرکار کو سب سے پہلے توجہ دینی چاہے جو ہماری عمارتیں ہیں ان کی صفائی پہ، اور وہاں جو ضروریات ہیں بچوں کے بیٹھنے کے لیے، بچوں کی صفائی، عمارت کی صفائی کا وہاں باتھ روم نہیں ہے، مطلب انفراسٹرکچر 100% کمپلیٹ کرنے کے لیے ان کو توجہ دینی چاہیے. ایک ایفیشینٹ ٹیچر ہے، انٹیلیجنٹ ٹیچر ہے، لیکن ٹیچر کو خود بیچارے کو باتھ روم نہیں ہے اسکول میں، اس بیچارے کو خود کھیتوں میں جانا پڑتا ہے، تو وہاں ہم بچوں کو کیسے بھیجیں گے؟ تو شرم ہے سرکار کے لیے. سرکار کو سب کچھ چھوڑ دینا چاہیے، اور پہلی توجہ اس کو دینی چاہیے کہ اسکولوں میں باتھ روم ہونا چاہیے، اسکولوں میں بیٹھنے کا انتظام ہونا چاہیے، انفراسٹرکچر 100% صحیح ہونا چاہیے. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ٹیچر لوگ جو ہیں وہ کبھی اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکول میں نہیں بھیجتے. میں آپ کو بتاتا ہوں. ہاں ایک بار پھر ڈاکٹر سجاد صاحب سے آپ سے جانے کی، یہ جو لاک ڈاؤن کے دوران انہوں نے اب سرکار نے ایک پالیسی اختیار کی کہ ہم ماس پروموشن کریں گے بچوں کو، تو ماس پروموشن سے کتنے نقصانات ہیں، کتنے برے نقصانات ہیں، ایڈوانٹیجز کتنے اور ڈس ایڈوانٹیجز کتنے، یہ آپ سے جاننا ہے. اس کے میرے حساب سے، میرے نظریے سے جو ماس پروموشن کا کانسیپٹ ہے وہ بہتر کانسیپٹ نہیں ہے. دیکھیے انڈیا کا اگر ہم اوور آل دیکھیں گے، جو پچھلے 10-15 سال میں جو
UPA فرسٹ سیکنڈ اور جو ابھی NDA سیکنڈ چل رہا ہے، اس میں جو بھی اکانومیکلی کنٹری نے گروتھ کیا ہے اراؤنڈ ڈبل ڈیجٹ تک ہم پہنچ گئے تھے اکانومک گروتھ میں، لیکن اس کا مین جو پالیسی میکرز تھنک ٹینکس جو اس پہ کرٹیک کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارا گروتھ جاب لیس ہے. بالکل ٹھیک ہے، تو ہم جو بھی اکانومیکلی ہم گروتھ کر رہے ہیں وہ اتنا ہم کنورٹ نہیں کر پاتے، اپنے جو یوتھ ہے، بہت یوتھ فل کنٹری ہے، ان کو جاب نہیں دے پاتے. تو انمپلائڈ لٹریٹ پبلک ہم زیادہ پروڈیوس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ووکیشنل اینڈ اسکل انہینسڈ کورسز جو ہے وہ ہمارے پاس اتنے نہیں ہیں تاکہ بچے پھر اپنا جاب خود کر سکیں، جیسے یورپ وغیرہ میں آپ دیکھیں گے. تو یہ جو ماس پروموشن کا ان نے کانسیپٹ کیا، اگین دے آر کریٹنگ ڈگری ہولڈرس ہم پروڈیوس کر رہے ہیں اور ان کو مارکیٹ میں پھر کوئی ویلیو نہیں ہوگی بیکاز ان کا کوئی اسکل ٹرینڈ نہیں ہے وہ. اور اگین گورنمنٹ کا جو بھی پوسٹ آتا ہے اس کے لیے وہ پریشر بڑھائیں گے، پریشر کریٹ کریں گے. ایک پوسٹ کے لیے ہم دیکھتے ہیں ہزاروں اپلیکینٹس آتے ہیں. جی بالکل. اور ہم وداؤٹ کوالیفائنگ این ایگزام ہم اس کو میرے خیال سے ڈگری ہولڈر نہیں کہہ سکتے. یہ ایک پرابلم ہی ہے اور میرے خیال سے اس کا کوئی خاص ایڈوانٹیج نہیں ہے. اس سے ریونیو بھی ہمارا لاس ہو رہا ہے اور ہم لٹریٹ انمپلائڈ یوتھ زیادہ پروڈیوس کرتے ہیں. اچھا، اور ڈاکٹر صاحب ایک بار پھر آپ سے جانیں گے، جو 30% ریلیکسیشن دی ہے انہوں نے پڑھائی میں سلیبس میں، تو کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں نا، نئی نسل کو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا جلال صاحب کہ پڑھنے کا جو عمل ہے اس میں بالکل لگاتار بچے کو پڑھنا چاہیے. یہ جو ہم ریلیکسیشن کی بات کرتے ہیں نا، یہ ہمارے بچوں کو ہینڈیکیپڈ بناتا ہے. بالکل، ریلیکسیشن سے ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے. جہاں ہم بچے کو بتاتے ہیں آپ 8 گھنٹے پڑھو، ہم اس کو اس لیے 8 گھنٹے پڑھنے کے لیے کہتے ہیں کہ جو سلیبس ہمارا ہے وہ کم سے کم اس کو کور کرے. بالکل. اور جب آپ اس کو گورنمنٹ ہی ریلیکسیشن دیتی ہے، یا آپ کو 30% کی ریلیکسیشن ہے، اس سے مطلب ہے کہ 30% سلیبس جو لڑکے کے پاس ہے اسے پڑھا ہی نہیں. اس کا مطلب ہے 30% جو ہے پوری زندگی اسے پڑھا نہیں. جب اسے 30% پوری زندگی نہیں پڑھا اور اگلے سال آپ اس کو اور 30% دے رہے ہیں، تیسری کلاس میں اس کو آپ اور 30% دے رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ جو 30% 3 کلاسز کا ہوگا یہ 90% ہو گیا ٹوٹل سلیبس کا. اس کا مطلب ہے کہ اس آدمی نے جب یہ 30% نہیں پڑھا، یہ پوری زندگی اس کے ہاتھ میں کتاب نہیں آئی، یہ 30% نہیں آئے گا، یہ دوبارہ کبھی نہیں پڑھے گا اس کو. آپ کا مانا ہے یہ پالیسی سرکار نے اٹھائی؟ بالکل غلط پالیسی ہے. بالکل غلط پالیسی ہے. 30% کا اس کے متبادل کیا ہونا چاہیے؟ اس کے متبادل صرف یہ ہونا چاہیے کہ اگر آج گورنمنٹ کو مجبوری ہے وہ ڈسٹنس کا خیال رکھیں اور ہم سوشل ڈسٹنس رکھیں گے. سپوز اگر ہم کچھ لڑکوں کو مارننگ، سپوز اگر ہماری کلاس میں آج 100 لڑکے پڑھتے ہیں، 100 لڑکے کی گنجائش ہے، اب ہم سوشل ڈسٹنس رکھنا چاہتے ہیں. سوشل ڈسٹنس میں ہم لوگ 50 کو ہی پڑھائیں، آج 50 کو ہم کل پڑھنے کے لیے بتائیں، تاکہ اگر ہمیں 4 فٹ میں ہمیں 2 لڑکے بیٹھتے ہیں، اگر سوشل ڈسٹنس کے لیے ہمیں اجازت دیتے ہیں، ہم آج 4 فٹ میں ایک ہی لڑکے کو بٹھائیں گے. آج ہماری کلاس میں 50 ہی بچہ آئے اور باقی 50 جو وہ کالج ہیں. بالکل. تو اس سے بچہ جو ہے وہ کم سے کم وہ پڑھے گا، ٹیچر کے سامنے پڑھے گا، کلاس کوشچن ہو جائے گا. باقی یہ جو آپ زوم کلاس کی بات کرتے ہیں، آپ جو یہ بتاتے ہیں کنسیشن کی بات، تو یہ غلط پالیسی ہے. اس سے ہم تعلیمی طور پہ ہم لوگ جو ہیں زوال پذیر ہو گئے. ڈاکٹر صاحب لاسٹ میں آپ سے جانیں گے، جو کنٹریکچوئل اسکیم سرکار نے پچھلے 40 سے شروع یہاں پر کی ہے، تو کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں؟ میری مطلب آپ کا نظریہ کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے؟ دیکھیے میرے نظریے سے، میں پچھلے 3 سال سے ہائر ایجوکیشن سسٹم میں ہوں، تو چونکہ جابس نہیں ہیں تو لیکن ہمیں ریکوائرمنٹ ہے ہیومن ریسورس کی اپنے کالجز میں، اسکولز میں، یونیورسٹیز میں. تو اس میں گورنمنٹ نے ایک سسٹم کیا نکالا ہے کہ وہ ایڈ ہاک بیس پہ یا کنٹریکچوئل بیس پہ یا گیسٹ فیکلٹی بیس پہ ہمارے لٹریٹ یوتھ کو سلیکٹ کیا جائے. لیکن اس کا میں نے ایک بہت نیگیٹو میسج جو امنگ دا اسٹوڈنٹ، جو امنگ دا ماسز جاتا ہے، وہ جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو اساتذہ کرام ہیں، ہمارے جو ٹیچرس ہیں، یہ کنٹریکچوئل ہے، تو اس کا ایک ایسا میسج جاتا ہے جیسے وہ انفیریورٹی مطلب ان کے پرتی ہو جاتا ہے. تو انفیریورٹی جب ان کے پرتی ہو جاتا ہے، وہ بچوں میں ایک نیگیٹو میسج یہ جاتا ہے کہ ہماری ٹیچرس اتنے PhD کی ہوئے ہیں،
नेट सेट क्वालिफाइड है, नेशनल एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं, उनके पास अच्छी अच्छी पब्लिकेशंस हैं, एंड उसके बाद फिर इतना सारा पढ़ के ये हमारे टीचर्स जो है कंट्रेक्चुअल 20,000 30,000 रुपए पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जब ये हमारे सिस्टम में, और एक इसका एक सोशल इम्पैक्ट भी, मैं उस पर भी थोड़ा सा मैं उसको टच करना चाहूँगा। तो बच्चे जब पढ़ते हैं कॉलेजेस में, वो देखते हैं कि हमारे टीचर जब इतना पढ़ लिख के मतलब उनको एक परमानेंट अच्छा पोस्ट नहीं मिला है, तो उनमें भी एक मैसेज आता है कि भाई मतलब पढ़ने में वो उतना अट्रैक्शन उनमें नहीं मतलब पैदा होता है, उनका जहन ऐसा बेदार नहीं हो जाता है कि भाई हमें भी कुछ अचीव करना है, तो डिसहार्टनेड वो हो जाते हैं। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं इसका, जब यही एक एजुकेटेड हमारा एक अच्छा पढ़ा लिखा युवा, कल को अगर इसके रिश्ते की आप बात करेंगे, बिल्कुल ठीक है, तो अमंग द सोसाइटी हम इलिटिज्म सोसाइटी में जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आप देखेंगे कि कोई भी अगर किसी की बेटी ब्याह नहीं हो तो देखता कंट्रैक्चुअल है, परमानेंट जॉब नहीं है, तो उसको बेचारे को फिर रिश्ते करने में भी बहुत दिक्कत होती है। तो बच्चे में, अमंग बच्चों में ये मैसेज आता है कि बड़ा डिसहार्टनेड हो जाते हैं। एक पॉइंट इसमें जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि जो कंट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट्स का सिस्टम जो गवर्नमेंट ने रखा है, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। मैं आपको बताऊं, इसमें ये लोग क्या कर रहे हैं कि जब ये किसी टीचर को कंट्रैक्चुअल बेस पर पढ़ाने के लिए भेजते हैं, बिल्कुल उसको ये देखते हैं कि इसने एमए में कितने मार्क्स लिए हैं, इसके पास पीएचडी की डिग्री है इसके पास। लेकिन चूंकि मैं 32 साल रहा हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट में, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं, वो पीएचडी भी हैं, उनके पास एमफिल भी है, उनके पास 90% परसेंटेज भी है, लेकिन वो अंग्रेजी में कैजुअल लीव नहीं लिख सकते, बिल्कुल उनकी पूरी छानबीन नहीं कर सकती है गवर्नमेंट, सिर्फ ऐसी डिग्री को देखकर। या तो अगर ये कंट्रैक्चुअल भेज देते हैं, या तो इनको एक सब्जेक्ट के बारे में इनका एक बाकायदा एक टेस्ट होना चाहिए, ताकि हमें टेस्ट के बाद पता चला कि ये लड़का जो है ये सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है, सब्जेक्ट में माहिर है। लेकिन ट्रेजेडी ये है, एक तो ट्रेजेडी ये है जैसे कि डॉक्टर साहब ने पहले ही बता दिया कि सोशली भी ये हमारे बच्चे जो है खराब हो जाते हैं, कौन कंट्रैक्चुअल पे काम करने वाले। अब जिस लड़के ने 8 साल कंट्रैक्चुअल किया, 10 साल कंट्रैक्चुअल किया, सुबह वो दूसरे दिन वो 8 साल के बाद बेचारा ऑटो चलाने के लिए मजबूर हो जाता है, दुकान चलाने के लिए मजबूर हो जाता है, रेडी चलाने के लिए मजबूर होता है। इस तरह क्या होता है, इस तरह हमारी डिग्रियों की, हमारे एजुकेशन की तजलील हो जाती है, जलालत हो जाती है, बिल्कुल बेइज्जती हो जाती है, बिल्कुल सर। और एक तो ये, दूसरी तरफ ये है, जब जैसे मैंने अभी बताया आपको, ऐसे लोगों को कंट्रैक्चुअल भेजा जाता है डिग्री के बेस पे, परसेंटेज के बेस पे, जिन्होंने या तो प्राइवेट किया है या तो कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी डिग्रियां लाई है जो ऐसी फेक यूनिवर्सिटीज है, फजूल यूनिवर्सिटीज है, लेकिन हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए वो आते हैं, वो आपके 15,000 या 20,000 रुपए लेके आते हैं। लेकिन जो ये नाअहल अपॉइंट हो जाते हैं, जब वो हमारी नई नस्ल को पढ़ाते हैं, उस वक्त हमारे बच्चों के साथ बिल्कुल इनजस्टिस होता है, नाइंसाफी होता है, और क्योंकि वो हमारे बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, उनको अपने पास नॉलेज नहीं है, तो हमारे बच्चों को नॉलेज क्या देंगे। ये गवर्नमेंट का सिस्टम बिल्कुल गलत है, और ये बिल्कुल खुदकुशी करवाते हैं हमारे नए नस्ल। इसको बैन लगनी चाहिए, इसको बंद करना चाहिए, या अगर इनको करना है, अपॉइंटमेंट्स करनी है, फिर इन लोगों का बाकायदा टेस्ट लिया जाए। देखिए हिलाल साहब देख लीजिए, पब्लिक सब्सक्रिप्शन को जब अपॉइंटमेंट करने होते हैं एक टीचर की, बिल्कुल पहले उसका पूरे डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं कि फैक्ट तो नहीं है, उसके बाद उनका रिटन टेस्ट लिया जाता है, उसके बाद उनका वाइवा लिया जाता है, उसके बाद उनको बाकायदा वहाँ एक्सपर्ट के सामने खड़ा करके उनको अपनी काबिलियत का मुजाहरा करना पड़ता है, उसके बाद उनकी सिलेक्शन हो जाती है। लेकिन उसके मुकाबले में आप यहाँ से एक लड़के को उठाते हैं, वो बाहर से डिग्री करके आया, उससे 90% लाए, अपना नाम लिखना नहीं आता है, बिल्कुल कैजुअल लीव लिखना नहीं आता है, गाय पर मजमून लिखना नहीं आता है, और वो आके कॉलेज में पढ़ाता है, तो ये कत्ल नहीं है तो और क्या है? ये सबसे बड़ा तरीके से आप दोनों का यही इत्तेफाक है कि ये सिस्टम बंद होना चाहिए, बिल्कुल बंद होना चाहिए, ये सरकार की गलत पॉलिसी है, सबसे बड़ी गलत पॉलिसी। डॉक्टर साहब, आपका दोनों मेहमानों का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये जो हमारे साथ दो मेहमान आज हमने इन पर करंट सिचुएशन जो हमारी एजुकेशन की है यहाँ पर उनके साथ हमने तफसीली बातचीत की। ये है हमारे साथ रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल खान, और दूसरा है हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सजाद हुसैन, जो असिस्टेंट प्रोफेसर डिग्री कॉलेज गिरवा में है। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने अपना वक्त दिया है। अगली बार और दो मेहमानों से आपसे और भी बातें करेंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे, सरकार की जो कान खोलेंगे, सरकार की क्या करने हैं और समाज को किस तरह से फ़ायदा मिलेगी इन बातों से। तो दोनों मेहमानों का आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।